अस्सलाम वालेकुम। नज़र चौहान आपके साथ न्यू जर्सी की अपनी गज़ेबो से राब्ते में। ये कुल्ली फ़कीर थी, मैं सोच रहा था इसमें ही अपनी किताबें वताबें भी कुछ अगर मेरी एडजस्ट हो जाएं। ये बहुत ही पिक्चरेस्क है, इससे नेचर के आप करीब रहते हैं। एक किसी शख्स ने कहा था, बड़े बड़े अजीब किस्म के लोग हैं कि ये सर आपने किराए पे ये बैकयार्ड लिया हुआ है या ये किस तरह का माजरा है, आप इसमें रहते हैं या क्या है। अब ये लोग इनकलाब लाएंगे, ये लोग गांडे शांडे को समझेंगे या गांडे शांडे का मुकाबला करेंगे। ठीक है जी, इधर तो किसी को कोई कदम नहीं रखने देता है। आप बात कर रहे हैं कि ये एक बड़ा घर है, मेरे बेटे ने मॉर्गेज पे लिया हुआ है। तो आप जो अमेरिका में रहते हैं आपको ज़्यादा पता है कि इसमें ये बैकयार्ड्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और अनलेस आप जोनिंग कराएं इन पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। और ये पीछे एक जंगल नमा सा बन गया है क्योंकि 4-5 घरों के वो बैकयार्ड इकट्ठे हो गए हुए हैं। गज़ेबो से मुझे याद आ गया, एक बड़ा इंटरेस्टिंग नावल इस साल का है, 600 सफ़े का है। मैं भी वो पढ़ तो नहीं सका था क्योंकि वो था भी एक छोटे लफ्ज़ों में और इतना बड़ा नावल, लेकिन वो लिखा बहुत दिलचस्प शख्स ने था, ब्रेट ईस्टन एलिस ने वो नावल लिखा था, शार्ट। आप ज़रूर उसका रिव्यूज़ या उसके बारे में पढ़ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग नावल है। ये मुझे इसका मैंने रिव्यू पढ़ा था एक्चुअली क्राइटेरियन में, जो मैं कहता होता हूँ मेरा बड़ा पसंदीदा द न्यू क्राइटेरियन मैगज़ीन है। तो उसमें मैंने इसका रिव्यू पढ़ा था स्प्रिंग में। उसमें वो आखिरी रिव्यू का जो पैराग्राफ लिखता है, ये बड़ा इंटरेस्ट। ये एक्चुअली पहले समझा गया कि शायद मेमोयर लिखी है। इसने पहले भी कुछ किताबें लिखी हैं। ये अजीब गरीब किस्म का शख्स है, मेरे से कोई 5 साल छोटा है। और क्योंकि 17 साल के एक लड़के पे इसने ये पिकअप किया है फ्रॉम 1981, लॉस एंजलिस की दुनिया और मर्सिडीज़ 450 SL एंड लड़कियों के साथ घूमना, क्लब्स, पार्टीज, नाच गाने। तो और ये जो उनसे सारी ड्रग्स और इनकी दुनिया, ट्रांसजेंडर एंड इसके दोस्त भी रहे और क्या क्या इसके शौक रहे हैं। इसके बल्कि जैकेट जो बैक नावल की है उसमें कुछ तस्वीर आ रही थी जिनको इसने डिस्क्लेमर दिया वैसे कि ये कोई रियल नहीं है। और इसने बाद में मेमोयर्स इसने कहा ये नहीं है, लेट इट बी ए नावल। क्योंकि मैं सोच रहा था कि मुझे भी कुछ नावल में मैंने अपने मेमोयर्स में कैरेक्टर्स बताए हुए, अपनी पूरी लाइफ बताई हुई हैं। कुछ लोग इतने परेशान ना हो जाएं पढ़ के कि मुझे इसको नावल शार्ट की तरह लिखना पड़े। बहरकैफ इट्स इंटरेस्टिंग रीडिंग फ्रॉम द मॉडर्न मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे ये याद इस तरह आया कि इसमें जो रिव्यू का आखिरी पैरा था वो गज़ेबो का उसमें तस्करा था। उसने कहा कि मैं नॉर्मली एक टिपिकल लाइफ बताई है व्हेन यू लीव बिहाइंड ऑल दिस मेस जिसमें आपने मटेरियल अपने आप को डाला हुआ है। तो कहता है कि मैं अपने फ्रंट डोर से निकला क्योंकि मैं बैक डोर से नहीं निकलता, टू अवॉइड कि गज़ेबो में कोई स्टोन्ड विमेन बैठी हुई होगी कुर्सी पे, हॉरर मूवी का सीन दिया, और किसी कवर्ड कॉलम पे कोई बिल्ली लटकी हुई होगी, और पूल जो बैकयार्ड में होगा उसमें मेरा एक दोस्त पुराना जो साइकोटिक इफेक्ट में आके जिसने स्विमिंग पूल में अपने आप को ड्राउन किया उसकी बॉडी पड़ी हुई होगी। उस हिसाब से तो मुझे गज़ेबो से याद आ गया। दे आर वेरी फनी, इंटरेस्टिंग। विंटर्स में स्पेशली जब स्नो पड़ रही हो और यू एंजॉय द मोमेंट्स फ्रॉम इनसाइड। और बड़े बड़े मॉडर्न से अब तो आ गए मैं, क्योंकि ज़रा थोड़ा गरीब आदमी हूँ। आई कुड अफोर्ड ओनली ये थोड़ी सी झोंपड़ी फ़कीर की कुल्ली टाइप गज़ेबो।
ہیٹنگ اپ کا بھی کل مجھے زہرا نے کوئی بتایا ہے کہ کس طرح ہو. لیٹس سی اف اٹ کمز اپ. کمنگ ٹو دا ٹاپکس، آج طیفے کا بڑا تذکرہ ہو رہا ہے کہ طیفہ صاحب جو ہے نا جی، اس نے کوئی مانیکا کا جو ملازم ہے بڑا کچھ بتا دیا. اس نے کہا جی اس طرح ہوا اور اس طرح ہوا اور وہ نقاب میں آئے. اچھا، ان چیزوں کا فرق میں آپ کو بتاؤں کیسز کے حساب سے نہیں پڑتا ہے. ایکچولی یہ مورلز کا ایشو آ گیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. کل مجھے کسی نے سوال کیا کہ سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، وہ جو ہے اپنا اقرار الحسن، وہ سر بڑا گندا ہے، واقعی اس نے تیسری شادی کر لی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، یہ لندن میں بھی چکلا چلاتا ہے وسیم بدامی کے ساتھ اور کراچی میں بھی. میں نے کہا کہ میں نے ویسے اس کی چکلے چلانے والے جو معاملات ہیں ان کو میں نے برا کہا تھا، میں نے شادیاں کرنے پہ برا نہیں کہا. اور میں آپ کو بتاؤں، ریفر بیک ٹو برٹن رسلز میرج اینڈ مورلز. مجھے یاد ہے میں نے خاتون ایک نے کہا تھا کہ آپ میرے سے شادی کیوں نہیں کر لیتے، تو میں نے کہا کہ کیا اس سے فرق پڑتا ہے، تو ڈونٹ یو تھنک اٹس اے پیس آف پیپر. جنرل ضیاء نے جب وہ اپنا گلیشیئرز سیچن پہ لڑائی ہو رہی تھی تو بی بی سی کے ایک نمائندے نے جنرل ضیاء کو کہا تھا کہ یہ کیا آپ برف پہ لڑ رہے ہیں، یہ تو ادھر تو 12 مہینے برف رہتی ہے، نو گو سائٹ ایریا ہے. تو کہتا ہے کہ جنرل ضیاء نے کہا تھا، وہ کئی دفعہ بڑا فنی ہو جاتا تھا، اس نے کہا تھا یس دا آئس وچ کی ناٹ بی ایٹن ایون، دا سنو، برف جو کھائی بھی نہیں جا سکتی ہے، اس نے کہا. تو اسی طرح اس نے کہا کہ یہ پیس آف پیپر ہے. مورلز ان کے بہائنڈ جو ہوتے ہیں وہ چیزیں ڈکٹیٹ کرتا ہے. انٹینشنز، آپ کے وعدے وعید دیکھیں. آپ گو بیک ٹو دیٹ، میں ملا کا آپ کو کہا ادھر جو وہ یمنی ینگ لڑکا دے گیا کہ ایسنس کیا ہے اسلام کی یا آپ کے ایمان کی ایسنس کیا ہے بسائڈز فیتھ ان گاڈ. اس میں اس نے پریئرز رکھیں، عبادات جیسے میں کہتا ہوتا ہوں، اس میں اس نے یہ وعدے وعید پورے کرنے رکھے. ٹھیک ہے، آپ اسے رسپانسبلٹی لیں. اور جناب حرم میں اگر چلا رہا ہوں، عورتوں کا لونڈیاں رکھی ہوئی ہیں تو میں ذمہ داری لوں ان کی. مال غنیمت میں خواتین آپ کو ذمہ داری کے لیے ملتی تھی. ٹھیک ہے، آپ کی موت ضرور ہو جاتی تھی، لیکن یہ ہے کہ آپ ذمہ داری بھی پھر ان کی لیتے تھے. یہ نہیں تھا جناب صاحب مال غنیمت میں کہ آپ نے ان کو پہلے دن لیا 14 چادہ اور اگلے دن اٹھا کے باہر مار دیا. اسلامک نیچرل سسٹم بہت آسان ہے. میں آپ کو بتاؤں، انسان کے وجود کے اندر ایک شور ہے. آپ یہ ہوا کا باہر شور سن رہے ہیں، سمندر کا شور سنتے ہیں. ایک انسان کے اندر ایک انسان کا جو وجود ہے وہ شور دراصل شعور مقدسہ کا شور ہے. شعور مقدسہ کا وہ ایندھن ہے. وہ جو شور ہے، وہ میوزیشین، میں کل کہیں پڑھ رہا تھا کہ لینگویج از میوزک. ٹھیک ہے، یس اٹ کین بی میوزک. آپ جب پڑھ رہے ہیں وہ شور باہر لانا ہے. وہ شور باہر آپ پازیٹیولی بھی لا سکتے ہیں، نیگیٹیولی بھی لا سکتے ہیں، لیکن اگر شور اندر ہی رہتا ہے تو آپ بیمار ہو جاتے ہیں. لائک الزائمر کے بارے میں کہا جاتا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ 80-90 سال کی عمر کے اوپر والوں کو الزائمر یا ڈیمینشیا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ واک نہیں بیچارے کر سکتے، ایکٹیویٹی لیمیٹڈ ہو جاتی ہے، بیڈ پہ بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں. وہ شور اندر سے جون سا ہے نا، وہ اس کو مینٹل نروس سسٹم بریک کر دیتا ہے. وہ ڈیمینشیا یا الزائمر، میموری لاس ان کو ہو جاتا ہے. آپ اس شور کو باہر نکالتے ہیں تھرو ایکسرسائز، تھرو یوگا، تھرو میڈیٹیشن، تھرو پازیٹیوٹی.
اس شور کو بیسٹ باہر نکالنے کا طریقہ از لائک اے فلاور. آپ اپنے نیچرل فلو میں اس کو باہر نکالیں. لائک اگر میں چلے اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہوں, اچھا بول سکتا ہوں, میں اچھا بول کے کوئی ویلاگس کر کے, رائٹنگ مجھے زیادہ شوق ہے, میں رائٹنگ میں اپنا اظہار کرتا رہوں, تو دیٹ آئی تھنک از مچ مور ٹو ریلیز دیٹ. ٹھیک ہے, تو یہ سب کچھ ہمارے جو معاملات پھنسے ہوئے ہیں, ہماری سارے معاملات کنڈیشننگ کے پھنسے ہوئے ہیں. ایک ہم عجیب بیٹا ٹائپ سسٹم میں پڑ گئے ہیں. میں نے جیسے کہا ہے نا, 12 سال کے بعد بیٹا پہ بچہ چلے جاتا ہے. اتنا کنٹرول, کنڈیشننگ, اس کی مت مار دی جاتی ہے, 70 کتابوں کا بیگ. اب کل مجھے کسی نے لکھا ہوا تھا, لائف سٹائلز کا تذکرہ کیا ہوا تھا, کل میں نے ڈائبٹیز کا بتایا تھا, تو لائف سٹائلز پہ لوگوں نے لکھا ہوا تھا کہ جناب صاحب یہ جو ہے اصل میں فوڈ فرق ڈالتا ہے, تیل یہ سیڈ آئل نہ استعمال کریں, یہ وہ. ایک نے بندے نے کہا کہ میں جاپان میں 1900 پتہ نہیں 90 میں یا کب آیا, اور کہتا ہے میرا وزن 90 kg ہوتا تھا, تو اب کہتا ہے میرا وزن 80 kg ہے, کیونکہ جیپنیز نیچرل لائف سٹائل میں رہتے ہیں. ایک جیپنیز اسپرچولسٹ میرے ساتھ رہا تھا, اسپرچولسٹ تو ویسے ہی نیچرل لائف سٹائل میں رہتے ہیں, تو آئی واز سو امپریس. پیور نیچرل لائف سٹائلس میں چلے جائیں, اپنے گروو میں چلے جائیں, انٹو دا نیچرل گروو. پرپل رین پر کچھ لوگوں کے بہت اچھے کامنٹ آئے, بڑے ڈیفیکلٹ میں پوائنٹس ریز کر دیتا ہوں. پرپل رین آپ دیکھیں کیا فلسفی ہے اس کی, کیا تھنکنگ ہے. واٹ ڈز ہی میک آؤٹ آف دیٹ پرپل رین؟ کہاں گزیبو میں رین ہو رہی ہے اور نظر چوہان آپ کو بتا رہا ہے پرنس کا پرپل رین دیکھیں. لطیفے کی طرف آ جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا. میں اپنی لائبریری جو میرے گھر کی ہے, مجھے یاد تھا کہ میں نے مورلز کے بارے میں بہت اچھا ایک پڑھا تھا, لطیفے جیسی سچویشن. تو آج میں نے وہ میگزین مے کا یہ ایڈیشن ہے نیو کرائٹیرین کا, جو میں نے اپنی لائبریری سے, یہ دا نیو کرائٹیرین میگزین ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوتا ہوں. اور تو اس میں ایک چیز بہت اچھی پڑھ رہا تھا, آپ کو میں ایکسپلین کرتا ہوں, آپ کو بہت زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی. میں اردو ترجمہ بھی کر دیتا ہوں, میں انگریزی میں بھی پڑھ کے سنا جائے. یہ طیفہ شیفہ اخلاقیات ساری چیزیں آپ کو ایسے سمجھ آ جائیں گی. The point is that people no longer expect our public men and women to tell the truth. اصل ایشو یہ ہے کہ ابھی جون سے ہیں عوام یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں ان لیڈروں سے کرتے کہ یہ ہمیں سچ بتائیں. ہم انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں کہ یہ بے ایمان ہیں, یہ جھوٹے ہیں, یہ بدماش ہیں سارے, ٹھیک ہے, اباؤٹ اینی تھنگ, ٹروتھ اباؤٹ اینی تھنگ. And that this also constitutes a moral hazard. Actually moral hazards پہ ایک آرٹیکل تھا, اس نے اس میں دیا ہوا تھا میڈیا کے بارے میں کہ on some moral hazard by جیمز بومن نے یہ آرٹیکل لکھا ہے. آپ اگر مے کے ایڈیشن میں جائیں گے تو آپ یہ آرٹیکل دیکھ سکتے ہیں, لیکن اس کے 2 پیراگراف مجھے بہت انٹرسٹنگ لگے تھے, تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ پڑھ کر سناؤں بھی اور ڈسکس بھی کروں کہ ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ ہمارے جو لیڈر ہے وہ سچ بولیں گے. اینڈ دیٹ دس آلسو کنسٹیٹیوٹس اے مورل ہیزرڈ. مطلب یہ بھی نہیں ہمیں پتہ ہے, ہم یہ بھی نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ یہ مورل ہیزرڈ کنسٹیٹیوٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ آرگیوبلی اے مچ مور سیریس ون, ٹھیک ہے جی. ہم جون سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے اپنے لیڈر سے کہ یہ سچ بولیں, ٹھیک ہے جی. اور اس سے مورل ہیزرڈ جو ہو رہا ہے اس کا بھی ہمیں بالکل کوئی اندازہ نہیں ہے. دا کیسکیڈ آف فالس فوڈ, میں نے کیسکیڈ ماؤنٹینز کا کتاب میں تذکرہ کیا ہے. بیوٹیفل. آپ جرنی اسپوکین سے سیاٹل پک کریں ٹرین کا, نائٹ جرنی ٹرین اسپوکین سے مڈ نائٹ چلتی ہے,
اور آپ کو جناب صاحب صبح جب ہوتی ہے، یہ ونٹرز ہیں، ونٹرز میں پک اپ کریں، اس طرح جیسے سورج ادھر سے آ رہا ہے سلیٹ سے ایک سے، تو وہ پھر آپ بالکل برشنگ دی وہ جو کیا ہے وہ چیل پائن ٹریز کو برش کرتی ہوئی، کس کرتی ہوئی ٹرین گزرتی ہے، اتنے تھک ہوتے ہیں، کیسکیڈ ماؤنٹینس میں سے وہ گزرتی ہے، کیسکیڈز ایسے، ٹھیک ہے، وہ ایک طے پہ دوسری طے پہ تیسری طے، ٹھیک ہے جی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ بیریئر ٹو اٹس ان ریسنٹ دا کیسکیڈ آف فالس ہوڈ بیکمز انسٹاپیبل when the first barrier to it is breached. جب آپ ایک لیڈر کا ایک جھوٹ ایکسپٹ کر لیتے ہیں، گانڈے کا میری تو کوئی پراپرٹی نہیں ہے، میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، مجھے تو بیٹے کی سیلری سے، گانڈے کا جب ایک جھوٹ آپ ایکسپٹ کر لیتے ہیں پھر وہ کیسکیڈز آف جھوٹ میں جاتا ہے. اب ایک طے بن گئی ہے جھوٹ کی جس کے اوپر یہ سارا سسٹم آپریٹ کر رہا ہے. In recent conversation with Matt Taib, the novelist, Walter Kern offered up this little. اس نے کہا کہ ایک ڈسکشن میں بہت زبردست ہے یہ پیراگراف بھی، میں آپ کو سوری ٹائم لے رہا ہوں. You spoke a couple of weeks ago or maybe last week about the new mission of journalism which doesn't seem to be uncovering the truth anymore but managing the information cycle. ایک ریفرنس ہے ایک ناولسٹ سے، یہ رائٹر انٹرویو میں اس سے ڈسکشن میں پوائنٹ لے رہا ہے، کہتا ہے کہ آپ نے میرے سے تذکرہ کیا تھا پچھلے ہفتے کہ نیا مشن جو جرنلزم میں ہے، جو نیا مشن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ سچ تلاش کریں، وہ یہ نہیں ہے آپ، بلکہ وہ یہ ہے کہ آپ نے مینیج کرنا ہے انفارمیشن سائیکل. وہ ایک میڈم طاہرہ رنڈی تھی نا جس کی بیٹی اورنگزیب، مریم اورنگزیب پیپاسی ڈوڈو چارجر اسے کہتے ہیں، ڈوڈو چارجر مینیج کرتی تھی نا انفارمیشن سائیکل، اور فواد وغیرہ اور یہ توقیر وغیرہ، یہ سارے شوباز کی ساری سکیمز، یہ طلعت اور جتنے یہ جرنلسٹ بڑے کوٹ ٹائی پینٹ والے ہیں، کتاب انہوں نے ایک نہیں دلوں نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا جی. یہ مینیج وہ انفارمیشن سائیکل یو ایس میں ایکچولی یہ ہو رہا ہے، ایون ناٹ اونلی پاکستان، یہ تو بات یو ایس کی کر رہی ہے، بلکہ دے ایکٹ almost like banks that get money directly from the Federal Reserve. I call it fiat information. The government prints information and certain favored institutions are first in line to get it and then they loan it to others for a profit. کیا زبردست مثال دی ہے کہ یہ جو جھوٹ ہے نا اس کو بیچتی ہے، یہ کرنسی نوٹس کی طرح بینک، جیسے فیڈرل بینک ہے، اسٹیٹ بینک ہے، آپ سمجھیں کہ اسٹیٹ بینک جیسے بینک کو کرنسی دیتا ہے نا، تو اس طرح یہ جو جھوٹ ہے، یہ پالیسیز جو ہیں نا، یہ فیڈرل گورنمنٹ، ٹھیک ہے جی، یہ میڈیا کو دیتی ہے ٹو سائیکلیٹ. وہ پھر اسے جیسے یہ نوٹ سرکولیٹ ہوتے ہیں، لائک اسٹیٹ بینک نے مسلم کمرشل بینک کو دے دیا، پھر وہی نوٹ وہ سرکولیٹ کر رہا ہے. اسی طرح فرض کریں تو اسٹیٹ بینک جھوٹ بتا رہی ہے جو سرکولیٹ کرنا ہے، میڈیا وہ کام کر رہا ہے، میڈیا پیسے بھی لے رہا ہے اس کے، اندازہ لگائیں آپ. ویسے کمال ہے. And they loan it to others for a profit and people begin to doubt it. Its only way to defend itself because it's ultimately trust that backs currency and it's ultimately trust that backs media is to print more of it. ٹھیک ہے جی، کتنا انٹرسٹنگ ہے کہ ٹرسٹ ایکچولی کرنسی کو بیک کرتا ہے اگر اس کے پیچھے ٹرسٹ ہے تو. اسی طرح اگر ان نیوز کے پیچھے ٹرسٹ ہے تو ہے، ادروائز پیپل ول ڈاؤٹ اٹ. ٹھیک ہے، تو یہ اس پہ ڈاؤٹ، ٹرسٹ نہیں ہے اس پہ. بہت انفارچونیٹ ٹائمز میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں. بہت مجھے دکھ ہوتا ہے. کل اسی رسالے سے، کیونکہ میں نے آج جو نکالا تو میں دیکھ رہا تھا کہ
Just as in law, crime is defined by the existence of the mens rea. ٹھیک ہے جی, اور guilty mind. So in precise English, you could not be said to lie if you sincerely believed that what you said was true. گڈ فیتھ کا ایک لفظ ہے. برٹش پارلیمنٹ میں, ہماری کامن لا جورسڈکشن میں ایز اے لائر ہم بڑا پڑھتے تھے, آپ کسی چیز کو کرائم نہیں کہہ سکتے unless you establish it. لائک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان نے عدت میں شادی کی, اٹس اے کرائم, ٹھیک ہے, unless وہ گلٹی مائنڈ mens rea with the intention of that thing کرائم کمٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی, guilty mind is to be proved. ٹھیک ہے. This is why in the mother of parliaments the words lie and liar are banned as unparliamentary language. اسی لیے برٹش پارلیمنٹ میں lie and liar are banned as unparliamentary language, not because it was supposed that members of parliament never lied, but because any debating chamber could not continue to function without the presumption of good faith on both sides. اصل معاملہ ادھر آ کے ختم ہوتا ہے جب پروف ہو جاتی ہے کوئی چیز, جیسے کہ وہ ریپبلکن ایم پی کو باہر نکال مارا گیا آن ایتھکس. اب میں کچھ تبصرہ آنے والے ویلاگس میں اسپینوزا کی ایتھکس پہ کروں گا. یہ بیسیکلی سارا مورلز کا کھیل ہے, یہ سارا اخلاقیات کا کھیل ہے, یہ کاسمک ڈانس, کائنات کا رقص, یہ ہمارے وجود کے اندر جو شور ہے اس کو باہر لانے کا رقص ہے. یہ جو شعور مقدسہ کا ایندھن, شعور مقدسہ اس کا بن جاتا ہے, اس کاسمک ڈانس کا, یہ سارا جو کائنات, چرند پرند ہم رہ رہے ہیں, میں آپ کو بیسک فاؤنڈیشنل لمٹ سے میں آپ کو اکراس کلچرز, اکراس رائٹرز, یہ چیزیں گریجولی پروو کرنے کی کوشش کروں گا. کل تک کے لیے اجازت, اپنا بہت خیال رکھیں. آپ مجھے ضرور کامنٹس میں ریفر کریں, مینشن کریں. میرا خیال ہے 20 منٹ سے زیادہ آپ کے لیے ویلاگ میرا سننا مشکل ہوتا ہے. اللہ نے